बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। नाज़रीन, ये जो आप वीडियो सुन रहे हैं, ये वीडियो तसलसल के साथ बनाई गई है और बनाई जा रही है। ये लेक्चर वाइज सीरीज़ है, यानी लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1। तो ये तरतीब के साथ बनाई जा रही है, लिहाजा इस वीडियो के सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ़ एक वीडियो सुन लेते हैं तो इससे आप इक्तफ़ा नहीं कर पाएंगे, लिहाजा आपको वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5 और फिर इसी तरह आगे सुनने पड़ेंगे। तब जाकर आपको ठीक से मालूम हो जाएगा कि इन वीडियोस में, इन लेक्चर्स में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत अल्लामा इकबाल ने जो अहम अमानत, फ़रीज़ा, जो राज, जो बातें बताई हैं वो क्या हैं, ये सब कुछ आपको इन वीडियोस में इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो आपसे गुजारिश करता हूँ इन वीडियोस को तरतीब वाइज देखिएगा और इस पैगाम को, ये एक अमानत है आपके लिए, इसको आगे शेयर कीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर जब आप ये वीडियोस तरतीब वाइज देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम बाज़ुबान इकबाल, हज़रत अल्लामा इकबाल की ज़बान में हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जो बातें, जो राज बताना चाहते हैं, उम्मत तक पहुंचाना चाहते हैं, वो क्या हैं, ये सब को इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर वाइज बताता रहूँगा। नाज़रीन, आपके खिदमत में मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक ज़रूर समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन, अब इस नज़म के पहले बंद में अल्लामा इकबाल के तमाम सवालात, अल्लामा इकबाल की तमाम बातें, अल्लामा इकबाल की तमाम जितने भी ख़यालात थे, जितने भी बातें थी, जितने एतराज़ात थे, जो कुछ भी था, वो सब का जवाब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम कुछ यूँ फरमा रहे हैं। वो क्या जवाब है? ये तमाम जो आपने वीडियो सुनी, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, उन सब का जवाब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अल्लामा इकबाल को यूँ दे रहे हैं, यानी अल्लामा इकबाल के ज़रिए हम तक पहुँचा रहे हैं। वो क्या है? नज़म की शक्ल में है, बंद नंबर 1 है, पहला बंद है। नाज़रीन, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अब अल्लामा इकबाल के तमाम सवालों के जवाब देते हुए फरमा रहे हैं। पहला बंद कुछ यूँ है, पहला बंद समाअत फरमाइए। क्या सुनाता है मुझे तुर्को अरब की दास्तां, क्या सुनाता है मुझे तुर्को अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोज़ो साज। क्या सुनाता है मुझे तुर्को अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोज़ो साज। ले गए तसलीस के फ़र्जंद मिरासे खलील, ले गए तसलीस के फ़र्जंद मिरासे खलील, खश्ते बुनियादे कलीसा बन गई खाके हिजाज। ले गए तसलीस के फ़र्जंद मिरासे खलील, खश्ते बुनियादे कलीसा बन गई खाके हिजाज। हो गई रुसवा ज़माने में कलाहे लाला रंग, हो गई रुसवा ज़माने में कलाहे लाला रंग, जो सरापा नाज थे हैं आज मजबूरे नियाज। हो गई रुसवा ज़माने में कलाहे लाला रंग, जो सरापा नाज थे हैं आज मजबूरे नियाज। और ले रहा है मैं फ़रोशाने फ़रंगिस्तान से पारस,
لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز۔ لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ اور آخری شعر ہے، گفت رومی ہر بنائے کہنا کا آباداں کند، گفت رومی ہر بنائے کینا کا آباداں کند، می ندانی اولاں بنیاد را ویراں کند۔ گفت رومی ہر بنائے کینا کا آباداں کند، می ندانی اولاں بنیاد را ویراں کند۔ تو اس نظم کے پہلے بند میں جس کا پہلا شعر ہے، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ اس شعر میں فرما رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اے اقبال تو مجھے ترکوں کے ذلیل و خوار ہونے، ترکوں کے ذلیل و رسوا ہونے اور عربوں کے مذکورہ سربراہ کی کیا داستان سناتا ہے اقبال؟ میں مسلمانوں کے عروج و زوال، مسلمانوں کی خستہ حالی، مسلمانوں کے زوال اور ان کی مصیبتوں سے بے خبر نہیں ہوں اے اقبال، میری نظر سب پر ہے، میں تمام حالات جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں ترک آج ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں، سب ریزن جانتا ہوں، سب وجوہات جانتا ہوں۔ اے اقبال تو کیا سمجھتا ہے میں ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہوں۔ دوسرے شعر میں فرما رہے ہیں، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ تو اس دوسرے شعر میں حضرت خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں مسلمانوں کا تمام ورثہ، مسلمانوں کی تمام جائیداد جو ان کے آبا و اجداد کے ذریعے ملی تھی، ورثہ میں ملی تھی، مسلمانوں کا تمام ورثہ تسلیس کے فرزند یعنی عیسائی لے گئے۔ تسلیس کے فرزند سے مراد عیسائی ہیں، تو مسلمانوں کا تمام ورثہ تسلیس کے فرزند یعنی عیسائی لے گئے۔ انہوں نے حجاز یعنی عرب کی مٹی سے کلیسا کی بنیاد کے لیے اینٹیں بنا لیں۔ گویا انہوں نے جو ازمینائے مظلمہ جس کو ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں میں تھے، گویا انہوں نے ڈارک ایجز میں تھے، مسلمانوں سے علم و ہنر سیکھا، مسلمانوں سے فن و تہذیب سیکھی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ مسلمانوں سے سیکھا، پھر اسے بنیاد بنا کر زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی کر کے عروج حاصل کیا۔ آج عیسائی، آج اہل مغرب
مسلمانوں سے اس لیے آگے ہے کہ مسلمانوں سے یہ تمام ہنر، یہ تمام تہذیب فن مسلمانوں سے سیکھا، زندگی گزارنے کے آداب مسلمانوں سے سیکھے۔ جب مسلمانوں سے سیکھ لیے تو پھر اسے بنیاد بنا کر زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر کے عروج حاصل کیا۔ پھر تیسرے شعر میں فرما رہے ہیں، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز۔ جو سراپا ناز تھے یعنی کہ قابل فخر تھے، جن پر فخر کیا جاتا تھا، جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز۔ تو اس تیسرے شعر میں فرمایا گیا ہے، ذرا غور کیجئے گا، یہاں پر لفظ استعمال جو ہوا ہے سرخ، لفظ استعمال ہوا ہے سرخ ٹوپی والا، جبکہ سرخ ٹوپی کہتے ہیں ترک کو، یعنی سرخ ٹوپی ان کی کلچر ہے، ان کا مذہبی رواج ہے، وہ سرخ رنگ کی ٹوپیاں پہننا پسند کرتے ہیں اہل ترک۔ تو سرخ ٹوپی یعنی ترک دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، ان کی حکومت و سلطنت جاتی رہی اور وہ غلام بن کر رہ گئے ہیں، جو کبھی پورے طور پر فخر و ناز والے تھے، وہ اب عاجز اور قاصر ہیں، گویا ان سے حکومت اور تہذیب و علم و فنون سب کچھ چھن گیا ہے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام یہ اشارہ دے رہے ہیں بازبان اقبال، حضرت خضر علیہ السلام حضرت علامہ اقبال کے قلم کے اندر سے یہ پیغام امت مسلمہ تک پہنچا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ عظیم سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ، آخری سلطان عبدالحمید، جو کہ عاشق رسول تھے، جنہوں نے امن اور اخلاق کے ذریعے اور انصاف کے ذریعے حکومت قائم کی 3 بر اعظموں پر، اور خلافت عثمانیہ نے تقریباً 650 سال حکومت کی دنیا پر، اور اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا، اپنے انصاف کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا۔ تو سلطان عبدالحمید آخری اس سلطنت کے حکمران گزرے ہیں، سلطان گزرے ہیں، لیکن غداروں کی وجہ سے سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھے، غداروں کی وجہ سے، جو بیچ میں غدار پلتے رہتے تھے، ہر دور میں تھے وہ غدار، مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، جو کہ اس وقت عرب کے لوگ تھے، عرب کے لوگ خود کو مسلمان کہلواتے تھے، اور سچے پکے مسلمان اور وفادار مسلمان ہو کر وہ گھس جاتے تھے، راز جانتے تھے اور انگریزوں کو وہ راز بتا دیتے تھے، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا۔ ان غداروں کی وجہ سے، ان عربوں کی وجہ سے، ان غداروں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ذلیل ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر چوتھے شعر میں بتایا گیا، لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز، لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز۔ ناظرین، اس چوتھے شعر میں دنیا اسلام کے پہلا بند، جس کا چوتھا شعر، جس میں لفظ استعمال ہوا میں، میم بڑی میں، یہ میں کہتے ہیں شراب کو، میں فروش کہتے ہیں بیچنے والا، فرنگستان کہتے ہیں یورپ کو، اہل مغرب کو فرنگستان کہتے ہیں، اور پارس یا فارس، یہ پارس لفظ یا فارس یہ قدیم نام ہے ایران کا، موجودہ نام تو ایران ہے نا، لیکن یہ قدیم نام ہے، پارس یا فارس قدیم نام ہے۔ تو اس شعر میں یہی لفظ استعمال ہوئے کہ لے رہا ہے میں
فروشان فرنگستان سے پارس، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز۔ چوتھے شعر میں یہی بات کی گئی، یعنی پارس یا فارس جسے جو موجودہ نام ایران ہے، یعنی ایران یورپ کے شراب فروشوں سے ایسی تیز دھار، ایسی تند و تیز شراب لے رہا ہے جس کی گرمی سے صراحی بھی پگھل جاتی ہے۔ یعنی جو ایران ہے، جو فارس ہے، پارس ہے، ایران یورپ کے ساتھ، اہل یورپ سے، فرنگستان سے ایسی تیز اور تیکھی شراب لے رہا ہے جس کی گرمی اور ہیٹ سے صراحی بھی پگھل جاتی ہے۔ اہل ایران خود کو یورپی تہذیب و تمدن اور افکار و نظریات سے رنگ رہے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ بے بنیاد اور کھوکھلے پن کا شکار ہے جو آنے والی نسلوں کو بگاڑ کر رکھ دے گی، لیکن اس چیز کو وہ نہیں سمجھ رہے۔ پھر 5ویں شعر میں فرمایا، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے غاز، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے غاز۔ اس شعر میں فرمایا گیا حکمت مغرب سے، حکمت مغرب یعنی انگریزوں کی چالوں سے، عیسائیوں کی، انگریزوں کی، اسلام دشمن طاقتوں کی، اسلام دشمن عناصر قوتوں کی چال بازیوں، دھوکہ بازیوں کی وجہ سے ملت بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو فرمایا گیا یورپ کی عیاری، یورپ کی مکاری، دھوکہ دہی کا شکار ہو کر ملت اسلامیہ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئی ہے جس طرح غاز سونے کو کر دیتا ہے، یعنی غاز ہے وہ سونے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ذرات کر دیتا ہے۔ اسی طرح یورپ نے جو چالاکیاں دکھائی ہیں، یورپ نے مکاریاں دکھائی ہیں، دھوکہ دیا ہے، تو اس کا شکار ہو کر ملت اسلامیہ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوگی جس طرح کہ غاز سونے کو کر دیتا ہے، یعنی وہ مختلف رنگ، مختلف نسل، فرقوں وغیرہ میں تقسیم ہو گئے، فرقوں میں بنٹ گئے، انتشار و افتراق کا شکار ہو گئی وہ قوم، اس وجہ سے ذلیل و خوار ہوئی۔ انگریزوں کو، عیسائیوں کو، اہل اسلام کے دشمن قوتوں کو فائدہ ہوا، سر اٹھانے کا ان کو موقع ملا۔ تو 6 شعر میں فرمایا گیا، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ تو اس شعر میں لفظ استعمال ہوا ہے مانند کا، مانند کہتے ہیں مثل کو، طرح کو، جیسے کو، آب کہتے ہیں پانی کو، مانند آب یعنی پانی کی طرح، ارزاں الف ر ز الف زا نون غنہ، ارزاں، ارزاں کا مطلب ہے سستا، بالکل سستا ہو، ہلکا ہو، جس کی قیمت کچھ نہ ہو، جس کی معمولی سی قیمت ہو، ہلکا سستا، اس کو کہتے ہیں ارزاں۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، یعنی مسلمان کا جو لہو تھا وہ بہانا اس طرح سستا ہو گیا تھا۔ مسلمان کا لہو جہاں پانی ہوتا ہے نا وہ سستا ہوتا ہے، فری میں دستیاب ہوتا ہے، تو اس طرح مسلمانوں کا لہو ہو گیا تھا، یعنی کہ خون خرابہ عام ہوا، مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ تو یہی بات کی گئی ہے اس 6 شعر میں کہ آج مسلمان کا خون پانی کی طرح سستا ہو گیا ہے، پانی کی طرح ارزاں ہو گیا ہے، سستا ہو گیا ہے۔ ان حالات کی بنا پر اے شاعر، اے شاعر تیرا دل اس لیے بے قرار ہے، اس لیے بے چین ہے کہ وہ اصل راز
اور حقیقت سے بے خبر ہے۔ جب یہ راز تجھ پر کھل گیا تو تیرا اضطراب جاتا رہے گا۔ تو یہ بہت باریک اور اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ پھر 7واں شعر اور آخری شعر ہے اس پہلے بند کا۔ گفت رومی ہر بنائے کہنا کا آباداں کند، گفت رومی ہر بنائے کہنا کا آباداں کند، می ندانی اول آں بنیاد را ویراں کند۔ گفت رومی ہر بنائے کہنا کا آباداں کند، می ندانی اول آں بنیاد را ویراں کند۔ تو ایک سوال ہے اس میں، حضرت مولائے روم کی طرف اشارہ بھی ہے، ان کی بات کی گئی ہے اس شعر میں۔ بہت ہی زبردست نقطہ اٹھایا گیا ہے اور ایک اہم بات بتائی گئی ہے کہ وہ یہ راز ہے۔ کون سا راز؟ وہ یہ راز ہے کہ مولائے رومی نے بھی فرمایا تھا، جسے وہ راز کون سا؟ جو مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے، وہ کون سا راز ہے؟ کہ جب بھی کوئی پرانی عمارت کو نئے سرے سے آباد کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد اکھاڑ ڈالتا ہے۔ یعنی مولائے رومی نے بھی یہ بات کی ہے، کیا کی ہے؟ کہ جب کوئی پرانی عمارت کو نئے سرے سے آباد کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد اکھاڑ ڈالتا ہے۔ جب اس کی بنیاد کھوکھلی ہو جاتی ہے، جب اس کی بنیاد کچی ہو جاتی ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، کھوکھلی ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عمارت ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے، عمارت بچتی نہیں، اپنی جگہ قائم نہیں رہتی۔ تو وہی بات فرما رہے ہیں، راز یہ ہے کہ مولائے روم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی پرانی عمارت کو نئے سرے سے آباد کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد، پہلے اس کی بیس، پہلے اس کی بنیاد اکھاڑ ڈالتا ہے۔ یعنی مذکورہ تباہی سے، وہ کون سی مذکورہ تباہی ناظرین؟ وہ کون سی تباہی؟ وہ کون سی تباہی؟ وہ تباہی ہے 1919 والی، 1919 والی۔ مولائے روم یہ بات بتا رہے ہیں، جو مذکورہ تباہی 1919 کے حالات والی تھی، جو تباہی آئی، مسلمان اس تباہی سے آگاہ ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ وہ تباہی کیوں آئی تھی، کس وجہ سے آئی تھی، ان چیزوں کو پیش نظر رکھے، ان چیزوں کو اب دوبارہ پھر سے نہ ابھرنے دے، پھر سے اپنی عظمت اور سر بلندی کے حصول کے لیے کھڑا ہو جائے، تب جا کے مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دشمن یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان پھر سے متحد ہو جائیں۔ ہمیشہ سے اہل یورپ اور مغرب روز ازل سے، شروع سے ہی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان انتشار کا شکار ہوں، مسلمان متحد نہ ہوں، مسلمان آپس میں جھگڑتے رہیں، فرقہ واریت میں پڑ جائیں، رنگ و نسل میں پڑ جائیں۔ یہ ان کی ازل سے، شروع سے ہی کاوش ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، مسلمانوں میں فسادات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ لالچ دے کر کسی کمزور مسلمان کو غدار بنا دیتے ہیں اور وہ راز جان کر انگریزوں کو بتا دیتا ہے، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا۔ تو یہی وجہ تھی کہ مسلمان اپنے بیچ پیدا ہونے والے غداروں کو پہچان نہ سکے اور تباہی کا شکار ہو گئے۔ تو مولائے روم نے ایک راز بتایا، ایک اہم بات کی، وہ راز 1919 کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرانی عمارت کو نئے سرے سے آباد کرنا چاہتا ہے، جب بھی کوئی عمارت بناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ نئے سرے سے تعمیر کرتا ہے، نیچے سے تعمیر کرتا ہے، اس کی بنیاد مضبوط کرتا ہے۔
وہ سیمنٹ کے ساتھ کرتا ہے، گارے کے ساتھ نہیں کرتا۔ بنیاد کو مضبوط بنانا ہے تو لنٹن بنائے، وہ سیمنٹ لگائے، مضبوط بنائے بنیاد۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت کھڑی ہوگی نا، ستون مضبوط ہوں گے، گریں گے نہیں۔ اسی طرح مولا روم یہی بات فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی پرانی عمارت کو نئے سرے سے آباد کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اس کی بنیاد اکھاڑ ڈالتا ہے۔ اگر بنیاد اکھاڑ نہ ڈالے تو وہ پھر نئے سرے سے مضبوط عمارت نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بنیاد کو اکھاڑ ڈالنا پڑتا ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو وہ ٹوٹے گی نہیں۔ اس لیے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ جو مذکورہ تباہی 1919 کی صورت میں پیش آئی، 1919 کی شکل میں ابھر کے سامنے آئی، مسلمان آگاہ ہو جائے اس تباہی سے۔ مسلمان جب اس تباہی سے آگاہ ہو کر کوشش کرے گا، پھر سے اپنی عظمت اور سربلندی کے حصول کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو کامیابی ہوگی۔ تو شاعر یہی بات بتا رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ بات بتا رہے ہیں، کیا اقبال تو کیا سمجھتا ہے؟ مجھے کچھ خبر نہیں، ترک اور عرب کی داستان مجھے معلوم نہیں ہے، میں بے خبر ہوں، مجھ سے کوئی حقیقت نہیں معلوم، جبکہ مجھے ساری حقیقت معلوم ہے۔ کوئی راز، کوئی واقعہ مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ دشمن کون ہے، غدار کون ہے، تو سب کو جانتا ہوں۔ اے اقبال تو کیا جانتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، مجھے سب کچھ پتہ ہے اقبال۔ تو حضرت خضر علیہ السلام علامہ اقبال کو جواب بہت ہی زبردست اور نصیحت والے انداز میں جواب دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو، میرا یہ میسج، میرا یہ پیغام آپ کو پسند آئے گا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر یہ میری ویڈیو، میرا میسج جو کہ حضرت خضر علیہ السلام نے امانتاً با قلم با زبان اقبال امت مسلمہ تک پہنچایا، اور میں اس کی صحیح کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچانے کی، تو آپ کا اب فرض بنتا ہے کہ اس پیغام میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائیں، یعنی شیئر کریں۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فضول چیزوں کو شیئر کر دیتے ہیں، گناہوں والی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ گناہ جب تک وہ شیئر ہوتے رہیں گے ہمیں گناہ ملتا رہے گا۔ تو اچھی چیزوں کو شیئر کریں، کیا پتہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کوئی لوگ راہ راست پر آ جائیں اور مسلمان سستی اور غفلت کو چھوڑ دیں۔ میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ساتھ جو گھنٹی کا آپشن ہے، گھنٹی والا بیل آئیکن ہے، اس کو پریس بھی کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ ناظرین